मैं एक 14 साला लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो बेहद खूबसूरत थी। एक रात उसके वालिद किसी वजह से घर वापस ना आ सके। वो बहुत डरी हुई थी और मेरे कंबल में घुस गई। उसे इतना करीब पाकर मैंने उससे कहा कि देखो, मैं भी जो करूँगा डरना नहीं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हाथ फेरना शुरू किया ही था कि उसने भी अपने दोनों। मेरा नाम रोहान है। ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई करके मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। हमारा गुज़र बसर बस हो रहा था। मैं एमए कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूं। इसलिए एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। मैंने ये बात सर से शेयर की तो सर को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ़ारिग हो जाता था और फिर 4 बजे ही सबके घर जाकर उन्हें 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरी एक ही बेटी है जो 11वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैंने भी हैरान हुआ था, क्योंकि वो तो खुद एक टीचर थे और अपनी बेटी को खुद पढ़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत शरारती है और मुझसे नहीं पढ़ती। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दिया करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर हैं। वो प्रोफेसर थे और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी अच्छी फ़ीस दे सकते थे। इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया था। मैंने कहा ठीक है सर, 2 दिन में मैं आपके घर आ जाऊँगा। लेकिन सर ने उसी रोज़ कहा कि बेटा, तुम आज ही से आ जाना। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई मैं सर के साथ उनके घर चला गया। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा मैं भी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही कमरे में आई, उसे देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो कोई लड़की है या कोई असीर। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। उससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी और मैं अकेला ही था। इसी वजह से मैं काफ़ी एहतराम से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर मैं उसे पढ़ाता रहा और उसके बाद मैंने उससे कहा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम तानिया था। तानिया बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे काफ़ी संजीदा तबीयत की लग रही थी। देखने से नहीं लग रहा था कि वो शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बगैर बताए उसके घर चला गया था। जब मैं तानिया को घर की छोटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका लीं। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वो मेरे पास पढ़ने के लिए आई और अब उसने थोड़ी लंबी टी शर्ट डाल रखी थी। उसने कहा कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उसे वार्न किया कि तुम इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी कराई है। मेरी बात पर उसने कहा सर, मुझे फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल लगती है। अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था, मगर इससे पहले कि वो रो दे मैंने उससे कहा चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वो कहने लगी
پھر سر مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے۔ اس کی بات پر میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کے انتظار کرنے لگا تھا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تانیہ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل گیا تھا، لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور تانیہ سے کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاری کروائی تھی، لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، سر مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے، پر میں کیا کرتی؟ مجھے جو پڑھایا وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کل تم سے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی، آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہیں دیا اور فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا سزا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، اب مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے۔ اس کی معصومیت سے میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی، میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے دھیرے سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ تانیہ بہت معصوم تھی، وہ میری بات مان گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کتنے سال کی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں تو 18 سال کی ہوں۔ وہ 18 سال کی تھی اور میں 24 سال کا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کوئی بھی سزا دوں گا تو کیا تم اپنے گھر والوں کو وہ سزا بتا دو گی؟ وہ کہنے لگی، نہیں سر، میں آپ کی سزا نہیں بتاؤں گی۔ اگر ایسا کیا تو پاپا مجھ پر غصہ ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کے پڑھانے کے باوجود اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دی، اس لیے میں سزا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اسے باہوں میں بھر کر پیار کر لوں، لیکن میرا دل یہ کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں میری ماں کی دی ہوئی اچھی پرورش نے مجھے روک لیا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا کہ نہیں، میں آج تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اگر آئندہ تم نے کسی بھی ٹیسٹ میں اس طرح کی کوئی بھی غلطی کی اور فیل ہو گئی تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ چلو آج معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ خوش ہو گئی تھی اور میں واپس اسے پڑھانے لگا تھا۔ ایک دن میں کالج میں ہی تھا جب سر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے سر سے کہا، سر میں کلاس لے لیتا ہوں، اس کے بعد آرام سے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس طرح میں کلاس کے بعد سر کے پاس گیا تو سر کہنے لگے، بیٹا بیٹھو، میں نے تم سے تانیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا کہ اچانک انہیں کیا بات کرنی ہے۔ سر کہنے لگے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تانیہ تمہارے گھر چلی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ سر کہنے لگے، بیٹا میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اس لیے چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تمہارے پاس ہی رہے، کیونکہ مجھے کسی کام کے لیے باہر جانا ہے، لیکن شہر میں میرا کوئی نہیں ہے جس کے پاس چھوڑ کر جاؤں، اور ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ تم اسے پڑھاتے بھی ہو، اس لیے تمہارے گھر تمہاری ماں اس کا خیال رکھ لے گی۔ میں نے سر کی بات سنی تو حیرت میں ڈوب گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں، لیکن میں نے سر کو کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر پر ہی پڑھا دوں گا، لیکن اندر سے میرا دل کہیں زیادہ پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے بہت مشکل فیصلہ لیا تھا۔ پھر بھی میں نے ماں کے بارے میں سوچا کہ وہ تو گھر پر موجود ہوگی، یہی سوچ کر میں نے سر کو ہاں کر دی تھی۔ پھر سر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ سر نے شاید تانیہ کو فون کر کے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ بھی تھا۔ تانیہ کافی اداس تھی۔ سر اسے سمجھانے لگے، بیٹا دیکھو، اپنے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا ہے، اب یہ آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی ماں تمہارا خیال رکھے گی۔ میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں،
تم شرارتی ہو اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم روحان کو تنگ نہ کرو اور وہ تمہیں ڈانٹ نہ دے۔ تم اسے تنگ مت کرنا اور وہ جیسا پڑھائے ویسے ہی پڑھنا، وہی کرنا جو تمہارے سر کہیں۔ تانیہ کہنے لگی ٹھیک ہے پاپا، میں سر کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی اور سر کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ اس طرح میں تانیہ کو اپنے گھر لے کر چلا گیا تھا۔ کوئی گاڑی تو تھی نہیں، میں موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے تانیہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کا بیگ سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ کافی آرام سے بیٹھ گئی تھی اور اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو خود سے دور رکھوں، میرا دل اس کی طرف کھنچنے لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ ماں نے اسے دیکھا تو بے حد حیران ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ ماں کہنے لگی ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں ماں کے کمرے میں گیا تو ماں کہنے لگی بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری کزن کی شادی ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ وہ شادی دوسرے شہر میں ہے اور میں 3-4 دن بعد ہی آؤں گی، اور اب تم اسے لے کر آ گئے، اب یہ اکیلی کیسے رہے گی؟ ماں کی بات سن کر میرے دماغ میں آیا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ انہیں ایک شادی پر جانا تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ لیکن میں نے خود کو سمجھایا اور ماں سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ شادی میں چلی جائیں، میں تانیہ کو سنبھال لوں گا، وہ بہت اچھی بچی ہے اور مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ماں کہنے لگی نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، محلے کے لوگ باتیں بنائیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا ماں آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے، آپ آرام سے شادی میں جائیں، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ کی پرورش پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ میری ماں کو مجھ پر پورا یقین تھا اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے شادی پر چلی گئی۔ اب اس گھر میں تھا اور میرے ساتھ تانیہ بھی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی سر آپ کی ماں کہاں گئی ہیں؟ میں نے کہا انہیں باہر کچھ کام تھا، رات تک آ جائیں گی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور یہی کہا کہ ماں کام سے گئی ہے اور جلد ہی واپس آ جائے گی۔ میں تانیہ کو پڑھانے لگا تھا اور میں نے اسے فزکس سمجھائی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہنے لگی سر اسکول کی کل چھٹی ہے، مجھے اسکول نہیں جانا ہے، اس لیے باقی کا آپ کل پڑھا دینا۔ مجھے بھی یاد آیا کہ کل تو چھٹی ہے اور مجھے بھی کالج نہیں جانا۔ میں نے تانیہ سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم سو جاؤ، کیونکہ ویسے بھی کل چھٹی ہے تو میں تمہیں باقی سارا کل پڑھا دوں گا۔ تانیہ کہنے لگی ٹھیک ہے سر۔ میں نے اسے کمرے کا راستہ دکھایا تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن پھر اچانک اسے میری ماں کا خیال آیا اور وہ کہنے لگی سر آپ کی ماں ابھی تک نہیں آئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ میں نے اسے بہانہ بنایا اور کہہ دیا کہ ماں رات کو آ جائے گی۔ اسے میری بات پر یقین ہو گیا تھا، لیکن اندر سے میں بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجھے اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تانیہ کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں اور اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے اچانک رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا ہو اور کوئی میرے بستر پر آ کر لیٹ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اچانک مجھے تانیہ کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے کمرے میں ہلکی لائٹ آن کر دی، لیکن جیسے ہی میری نظر تانیہ پر گئی میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میرے بستر پر تانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تانیہ یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ کہنے لگی سر برا مت مانو، لیکن مجھے اندھیرے میں اکیلے گھر میں سونے کی عادت نہیں ہے، میں کبھی اکیلی نہیں سوئی، جب بھی سوتی ہوں پاپا کے کمرے میں ہی سوتی ہوں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے اور میں اکیلے نہیں سو سکتی، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے کام پر میرا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار پر مار لوں،
کیونکہ یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو میرے ساتھ رہنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی۔ میں نے اس سے کہا، تانیہ تم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو، تم تو جانتی ہو نا کہ ہم دونوں ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے، کیا اب یہ بھی مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں کبھی اکیلی نہیں سوئی ہوں، میں بہت دیر سے اکیلے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، بہت مجبوری میں آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ میں نے سوچا چپ چاپ آپ کے پاؤں کی طرف جا کر سو جاؤں گی لیکن اکیلے کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو چکی تھی، اس کی آواز مجھے اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا چپ ہو جاؤ، میں کوئی حل نکال لیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کمبل نکال کر اس کی جگہ اپنے بیڈ کے پاس سائڈ پر بنا دیا اور اس سے کہا کہ تم یہاں پر سو جاؤ، میں بیڈ پر سو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جی مجھے بیڈ پر ہی نیند آتی ہے، مجھے نیچے نیند نہیں آتی۔ مجبوراً میں نے اسے اپنی جگہ دے دی اور وہ بیڈ پر سو گئی اور میں نیچے زمین پر کمبل بچھا کر سو گیا تھا۔ میں اندر ہی اندر بہت خود کو کوس رہا تھا کیونکہ تانیہ مزے سے میٹھی نیند سو رہی تھی جبکہ مجھے زمین پر نیند نہیں آ رہی تھی اور بار بار میری نظر اس پر اٹھ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ میں نے جیسے تیسے خود پر قابو کیا تھا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور ایک ٹاپک بار بار یاد کراتا رہا اور جب اسے نہیں ہو رہا تھا تو غصے میں نے اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ وہ اپنا گال پکڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ تھپڑ جانتے بوجھتے مارا تھا تاکہ وہ رات کو میرے قریب دوبارہ نہ آئے اور میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ تانیہ بھی سمجھ گئی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، ٹھیک ہے میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں، لیکن میں بھی مجبور تھا اور اسے واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ اس کے بعد تانیہ نے اپنے پاپا کو بتا دیا لیکن سر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو الٹا شرمندہ تھے اور کہنے لگے، میں معافی مانگتا ہوں، میں جانتا تھا کہ میری بیٹی شرارتی ہے۔ میں نے سر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تانیہ چھوٹی بچی ہے اور اسے سمجھ نہیں تھی، لیکن اگلے دن سر نے کہہ دیا کہ اب تانیہ تم سے نہیں پڑھے گی اور اس کے لیے کوئی لڑکی کا انتظام کروں گا۔ اس لیے اب وہ مجھ سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن میرا گزر بسر پھر بھی چل رہا تھا اور میں دھیرے دھیرے تانیہ کو بھول گیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے تھے، اس پل کو یاد کرتا ہوں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مجھے تانیہ کو تھپڑ مارنا بہت ضروری تھا ورنہ وہ اس نازک عمر میں بھٹک سکتی تھی اور اگر اس وقت میں کچھ غلط کر جاتا تو زندگی بھر خود سے نظر نہیں ملا پاتا اور نہ ہی اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر پاتا۔ 5 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئی ہے اور ایک دن اچانک میری نظر یونیورسٹی کے گیٹ پر تانیہ پر پڑی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی نہیں رہی تھی بلکہ بڑی اور سمجھدار بن گئی تھی۔ کچھ لڑکے اس کے آس پاس کھڑے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ شاید وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی لیکن میرے پاس نہیں آئی اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجبوراً ایک دن میں تانیہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں بہت غصے میں آیا اور اس کا ہاتھ دبوچ کر ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ جب تم مجھے اس طرح نظر انداز کرو گی تو میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ میری بات سنو۔ تانیہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا تھا۔ میں کہنے لگا، میں نے تمہیں پڑھایا، کیا تم اس کا بدلہ اس طرح لوگی؟ میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا لیکن اب تم مجھ سے ایسی بات کرو گی؟ وہ کہنے لگی، اس وقت تم میرے استاد تھے لیکن اب تم میرے کچھ نہیں لگتے اور جنہیں میں نہیں جانتی میں ان سے ایسی ہی بات کرتی ہوں۔
پھر ایک روز میں نے اس سے معافی مانگ لی تھی اور اس سے کہا کہ اس وقت میرا تم پر غصہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر میں تم پر غصہ نہیں کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ تم اور میں عمر کے اس نازک حصے میں تھے اور ذرا سی غلطی ہم دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے مجبوراً مجھے تم پر غصہ کرنا پڑا تھا اور تم پر ہاتھ اٹھانا پڑا تھا۔ میں نے کہا سچ تو یہ ہے کہ میں دھیرے دھیرے تمہیں جانے لگا تھا اور مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ خوش ہوئی تھی اور شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ کچھ دن بعد ایک روز کسی نے مجھے آواز لگائی اور جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو تانیہ تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے مجھے پڑھایا تھا، اس کا بہت بہت شکریہ، لیکن میرے پاپا نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور تم نے اس دن مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے پاپا سے کوئی دوسرا ٹیچر رکھوا لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا مسکرانے لگا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی ماں کو اپنا رشتہ لے کر تانیہ کے پاپا کے پاس بھیج دیا تھا، اور میرے سر کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خوشی خوشی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، اور ٹھیک 10 دن بعد تانیہ میری دلہن بن کر میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا اور وہ شرم سے اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تانیہ اب تم پورے اختیار کے ساتھ میرے بستر پر میرے ساتھ سو سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے تانیہ کا ہاتھ چوم لیا تھا اور وہ بھی شرماتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔